अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, बार बार साबित हुआ है कि सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बड़ा अहम किरदार साबित होता है, और किसी भी मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो उस मुल्क की जो मुआशी सलाहियतें होती हैं वो शदीद मुतासर भी होती हैं। पाकिस्तान की मईशत को सब जानते हैं कि मुतादिद चैलेंजेस का सामना भी है, और जिनमें ज़र मुबादला के ज़खायर यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। लेकिन इस मुल्क का जो एक अहम मसला है वो ये रहा है हमेशा कि मौशी हालात को सियासत के लिए यूज़ किया जाता रहा है। आज से नहीं, मेरा ख्याल है ये तकरीबन 30-40 साल हो गए कि हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मईशत पर सियासत करती है, और जब उस पर कोई तनकीद की जाती है तो वो फेस सेविंग करने के लिए मुतादिद मुतज़ादात बयानात देती है, और साथ साथ मईशत को सियासत से यकीनन जिस तरह नथी करके और मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, ये सिलसिला कई अरसे से चला आ रहा है। अब इमरान खान साहब की बात कर ले, जिन्होंने इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने की जो वजह बताई है वो ये कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और गिरती हुई मईशत ही असल वजह है जिसकी वजह से हम सूबाई हुकूमत को डिज़ोल्व करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के अपने दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये बात कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी हम देख रहे हैं कि इकॉनमी थोड़ी हमारी जो है वो ट्रैक से उतरी हुई है। यही बात इसहाक डार साहब ने, जो कि वज़ीर ख़जाना है मौजूदा, उन्होंने भी इंडोज किया कि भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। सख्ती से तरदीद की है। मौशी चैलेंजेस यकीनन हमें हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें 12 हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस वक्त इसहाक डार साहब की बात को कोट करें कि उन्होंने कहा है कि मजमूई तौर पर, ये जून की फिगर मैं आपको बता रही हूँ, कि 22 अरब डॉलर की अदायगी करनी थी, जिनमें से 7-8 अरब डॉलर का डिफरेंस मौजूद था। अब गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब से हमें 4.2 बिलियन डॉलर्स की जो इजाफी इमदादी पैकेज है उसका मिलने का एक इंदिया दिया गया है। यकीनन इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में कुछ हद तक तो सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बात वहीं पे आके ठहरी जहाँ से शुरू हुई थी, यानी हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्टेबल करेंगे। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसको एक्सपोर्ट बेस्ड कैसे करेंगे। डॉलर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक गुज़िश्ता कई माह से इशू बना हुआ है, बात करेंगे कि डॉलर के कम होने की क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, बनाई जा सकती हैं, और डॉलर की कीमतों का इन्हिसार किस पर है। अपने मोअज़्ज़ज़ पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है दानिश खान साहब, अब फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे काटी के, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर फिरोज शमसी साहब हमारे साथ हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, थैंक यू सर। जौहर अली कंधारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप बिजनेसमैन हैं, आपका भी शुक्रिया। दानिश साहब, हम यकीनन जो इतना बड़ा मैंने इंट्रो दिया, इसका समअप यही है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। इकोनॉमी इस वक्त थोड़ी बेहतर इस वजह से भी हुई कि कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम में भी ठहरा हुआ है, ऐसा ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू शाजिया। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं फॉर द लास्ट 4-5-6 मंथ्स जो हम देख रहे हैं। देखिए, जिस कंट्री में जहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना, उसकी इकोनॉमिक, दोनों चीज़ एक साथ जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल। अब आप देखिए, पिछले 6 महीने से, हम पिछले 1-2 महीने से तो वो चीफ आ रहा है, चीफ कौन आ रहा है, चीफ आ रहा है, चीफ जा रहा है ना, ठीक है, फिर इलेक्शन, फिर वो धरना। अच्छा, इस सिनेरियो में आपके देखिए, आप दुनिया जो है ग्लोबल, आपको पता है ग्लोबल विलेज है। अब हर चीज़ आपको पता है नेट में है, आपके मोबाइल पे, पाम पे नजर आता है आपको। जहाँ पे ऐसे सूरत हाल होगी, वहाँ पे एक तो फॉरेन FDI आपको रुक जाएगी, और आपके एक्सपोर्ट्स पे आपको, क्योंकि आपको पता नहीं बिजनेसमैन करेगा क्या। अच्छा, अब आपने कहा कि डॉलर की जो बातें हो रही है ना, डॉलर जो कम होते जा रहा है। एक तो पाकिस्तान, आपको पता, आपने खुद ही कह दिया कि इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री, आपको सबसे बड़ा जो आपका जो ऑयल की इंपोर्ट है। अच्छा, ऑयल की इंपोर्ट, हमारे पैसे क्यों ज़्यादा उस पर जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस वो $100 से जो है वो शूट कर गई थी। आपकी 18-19 बिलियन आपकी इंपोर्ट की, आपकी फिर आपकी पाम ऑयल आपकी इंपोर्ट होती है। अब दूसरी बात है कि हमारे साथ सबसे बड़ा इशू जो हुआ है ये फ्लड का हुआ है। अब आप देखिए, अब आपको इस साल आपको 3 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चलें, ये समझता हूँ कि ये जो इंपोर्ट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें हैं। ये मतलब मैं समझता हूँ कि देखिए, अब 2 चीज़ तो हल हो गया है, मतलब ना, खान साहब का धरना भी खत्म हो गया, वो भी चले गए, चीफ साहब भी आ गए, नए चीफ आ गए। मगर अब आई फोरसी कि थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मगर दिट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपका जो पैसा, जो आपका जो डॉलर, जो हमारी जो डॉलर का जो ना होना है, प्लस जो है हमारे पास, हमें वी डोंट फोरसी, इंपोर्ट आपकी बंद हो चुकी है। आपके 84-85 आपका जो 2 उस पर लगा दिए हैं कि आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रो बेस्ड और IT भी जब तक काम नहीं करेंगे, और टैक्स टू GDP 8.5% से 14 या 15% नहीं होगा, तो सर्वाइवल इन इस कंट्री का। बिल्कुल ठीक बात है। आमिर साहब, अब यही बात आ गई है, हमें पता है कि मुतअद्दिद चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ पाकिस्तान नून लीग का नहीं है, पाकिस्तान इमरान खान साहब का नहीं, हम सब का पाकिस्तान है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इतने क्रूशल वक्त में हम सब टेबल टॉक पर आए, मुज़ाकरात करें, और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर चुके हैं
اس پہ بیٹھ کے ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے، نہ کہ متضادات بیانات جس سے انٹرنیشنلی سطح پر ایک امیج ہمارا خراب جا رہا ہے۔ اب یہ ڈیفالٹ کی جو باتیں کی ہیں، ایک عام آدمی اس کو کس طرح سوچ رہا ہوگا، کیونکہ آپ اکانومسٹ ہیں؟ میں اکانومسٹ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اکانومسٹ کے ساتھ ساتھ ایک عام پاکستانی ہوں، ایک عام شہری ہوں، اور اگر میں اس کو کامن سینس کے اینگل سے دیکھتا ہوں، سمپل سا کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کرتے ہیں۔ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، کیا یہ مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یا تو پرابلم ہے یا سمٹم ہے۔ مریض بیمار ہوتا ہے تو بخار ہوتا ہے، بخار کہتے ہیں کہ پرابلم بخار نہیں ہے، پرابلم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ڈالر کا کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس، یہ سارے نشانات ہیں جو کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنی سوال میں ایک بات کہی، اور وہ تھا شعور کا۔ کیا ہم واقعی باشعور قوم ہیں؟ ہم کب ریئلائز کریں گے؟ وہ جو ٹیبل ٹاک کی آپ نے بات کی، تو میز کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، لیکن کیا ہم واقعی پاکستانی ہیں؟ کیا ہماری پرائیورٹیز میں، آبجیکٹیویٹی میں پاکستان ہے؟ دیکھیں، اس چیز کی شدید ضرورت ہے۔ ہر پاکستانی کو پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق صرف سیاسی لوگوں سے نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی، ٹھیلے چلانے والے، رکشہ چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، یہاں تک جاتا ہے معاملہ۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس میں پاکستانیت کو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ ڈالر ہے کیا؟ ایکسچینج، میڈیم آف ایکسچینج، ایک کموڈٹی بن گیا۔ آپ سمپل اکنامکس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھیں، ہورڈنگ کر لی، سپلائی کم ہو گئی، پیسے بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، اور اللہ نے پاکستان کو اتنا انرچ بنایا ہے کہ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن معاملات ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ تو جوہر صاحب، اب شعور کی بات ہو رہی ہے، لیکن رویوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مطلب ابھی بات ہم نے جہاں سے شروع کی کہ سیاسی استحکام کے لیے کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو اپنے رویے پر بڑا زور دینے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف آپ تھریٹ بھی دے رہے ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ ایک طرف مذاکرات کی بھی کچھ باتیں، مشروط مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے نیبر کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اگر کوئی انسرٹنٹی اینڈ اسٹیبلٹی آئی ہے یا ڈیفالٹ ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ فائنینشیل کرائسس تھا، سیاسی کرائسس نہیں تھا۔ ہمارے پاس الٹا ہو رہا ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام جو ہے ہم کو فائنینشیل کرائسس کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا المیہ رہا ہے بحیثیت قوم کہ جو بھی طاقت حکومت میں ہوتی ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کو مستحکم نہیں ہونے دیتی حکومت کو، اور یہی آپس میں چلتا آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 40 سال سے یہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر، کسی نے کہا نا کہ جی ہم 70 سال سے یہ اخبار میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور آج تک وہی خبریں چھپتے جا رہی ہیں، تو یہ ریئلٹی تو یہ ہے۔ لیکن بسائڈ آف کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ دیکھیں کہ سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر جس ریجن میں ہم رہتے ہیں، جس خطے میں ہم کام کر رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے آپ کو آج سے 15-20 سال پہلے ایشین ٹائیگر کہتے تھے، آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملکوں کی جو ہے نا آج ریزرو جو ہیں وہ انڈیا 400 بلین کے قریب انڈیا کی رپورٹس آتی ہیں، 43-45 بلین بنگلہ دیش کی رپورٹس آتی ہیں، ان کی ایکسپورٹس دیکھیں، ان کی ویلیو ایڈیشن دیکھیں۔ ہم تو بالکل یعنی کہ ہم کاٹن بھی اب امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم آئل امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا بہت بڑا فارن ایکسچینج اس میں ضائع ہو رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی جو اسٹیٹکس ہیں یا جو چیزیں سننے میں آتی ہیں وہ مطلب خوف ہی آتا ہے بحیث بزنس مین یا ایز اے انڈسٹری ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم ہمارے ڈالر کے ریزرو کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ جو آپ تو بڑی تو وہ باتیں ہو گئی کہ جو ایک عام لے مین بھی جانتا ہے اس بات کو کہ جی ابھی آئی تھنک جو 78 یا 79 کروڑ روپے ڈالر سے جو کم ہوا ہے، اب 6.7 بلین سم تھنگ کے اوپر ہم کھڑے ہیں۔ اب اس پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، 6.7 جو کہ میرے خیال سے ایک مہینے کے لیے بھی آپ کا امپورٹس کے لیے کافی نہیں ہے نا۔ جبکہ اب یہ تھوڑی سی میں تنقید نہیں کر رہا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کرنی چاہیے۔ وساق ڈاکٹر صاحب جب آئے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس ٹائم حکومت کی جو اولین ترجیح تھی اور اب بھی ہے وہ یہی تھی کہ ہم اس کو اپنے فارن ایکسچینج کو مضبوط کریں، اپنی ان چیزوں کو بہتر کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ یہ اس وقت جو ہم 6.7 ایکچولی وہ آئی ایم ایف کا جو معاملہ پھنسا ہوا ہے نا، ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا نا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ہم پہ پریشر ہے۔ آئی ایم ایف کو بھی اگر ہم کلیئر، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ لاسٹ عمران خان صاحب ہولڈ کر کے چلے گئے تھے قیمتیں۔ آپ یا تو پہلے آپ آ رہے تھے
سوال یہاں پر یہ میں دانش صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. دانش صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب نون لیگ گئی 2018 میں, اس وقت ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کیا تھے, اس وقت ہماری جی ڈی پی کیا تھی, اس وقت ہمارے پر قرضہ کتنا تھا. یہی عمران خان صاحب تھے جو ہر دھرنے میں قرضوں کا بات کرتے تھے کہ اتنے ارب کا قرضہ نون لیگ نے چڑھا دیا. آپ کی اپنی حکومت دور اقتدار میں پی ٹی آئی نے کتنا تاریخ ساز قرضہ جو ہے وہ چڑھایا ہے. 20,000 ارب روپے لیے ہیں. یہی بات میں کر رہی ہوں. آپ نے شروع میں کہا, عمران خان صاحب کی باتیں کوٹ کر رہی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, جاؤں گا خودکشی کر لوں گا. آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے, دیر سے گئے, اس کے بھی جو مضمرات تھے وہ پاکستان کو بھگتنے پڑے. پھر آپ نے جاتے ہوئے یہ سب چیزیں لگتا ہے ایسے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ قومی مفاد کو چھوڑ کر سیاسی مفاد کو رکھا. اب چارٹر آف اکانومی کی میں نے بات کی, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, سوال میرا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی, فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ہم اکانومی پہ چارٹر کریں گے تو سیاست کس پر کریں گے. یہ بات میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں اگر چلتی رہیں گی تو پھر حکومت بھی پرفارمنس نہیں دے سکے گی اپنی. شاہجہاں تھنگ از دیٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ فرسٹ وی ہیو ٹو بی پاکستانی. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہم اپنے خود دشمن ہیں, ہم کنٹری کے خود دشمن ہیں. آپ ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے اخبار میں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ہم چارٹر آف اکنامی میں نہیں بیٹھیں گے, وہ چور ہے, ہم چور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس طرح تو ملک, اب دیکھیں واٹ میسج یو آر گیونگ ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. دیکھیں ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے. پرابلم دیکھیں ابھی جو ڈالر جو آپ کا 22 سے یا 20 سے جو آج کل آپ کو پتا ہے جو ساری ٹرولنگ چل رہی ہے, آپ کا جو سوشل میڈیا دا وائبرنٹ ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ 20-22 بلین چھوڑ کے گئے تھے ہم. اچھا ٹھیک ہے, چھوڑ کے گئے تھے آپ. آپ کو پتا ہے کہ یوروپ از ان ریسیشن, سیویئر ریسیشن. رشیا یوکرین وار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ میں انوینٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے. امریکہ از ناٹ امپورٹنگ. اٹس ناٹ دیٹ اونلی پاکستان از سفرنگ فرام دا ایکسپورٹ, اٹ از اوور. بنگلہ دیش از گوئنگ اے بیل آؤٹ پیکج کے لیے جائے آئی ایم ایف کے پاس. بنگلہ دیش کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. دیکھیں ہمیں جو ہمیں جو ایک لیوریج ملا تھا کووڈ کے دوران کہ انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام بند ہو گئے تھے, تو سارے آرڈرز کہ پاکستان نے رجسٹر کیا تھا. ہاں ٹیکسٹائل ٹف, خان صاحب نے ٹف دیا, لوگوں نے انڈسٹری لگا دی. آج وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہیں بیکاز دیر آر نو آرڈرز. ٹھیک ہے, ایک تو چیز آپ کی ایکسپورٹ ہیڈ ہو گئی, ایکسپورٹ بہت بری طرح ہیڈ ہوئی ہے, ناٹ اونلی پاکستان, آل اوور دا ورلڈ. سیکنڈ آپ کا ایک فلڈ آ گیا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کی کراپس ختم ہو گئی, آپ کو ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی. تھرڈ آپ کا دیکھیں بات سنیں, یہ آپ کا جو سیاسی معاملات جو چل رہا ہے, آپ نے ابھی جو آپ کا 1 بلین تو آپ نے سکوک بانڈ کے جو پیمنٹ کی ہے, آپ نے آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے, آپ ری پیمنٹس کر رہے ہیں لونز کی نا. ابھی تھنگ از دیٹ کہ ہمیں انڈسٹریل گروتھ, دیکھیں میں نے آپ کو, پاکستان کی انڈسٹری نہیں بند ہونی چاہیے. سر جی اگر آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی نا, آپ کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری نا, تو لے آفس ہونا شروع ہو جائیں گی. جہاں آپ ایک انڈسٹری میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, جو بڑی بڑی انڈسٹری, جائنٹس انڈسٹری, جہاں 20-25 ہزار لوگ کام کرتے ہیں, جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے, اگر وہ بند ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کے لے آفس ہوں گے. جہاں پہ لے آفس ہوں گے وہاں آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے گی, اور وہاں پہ کنٹری کے لیے فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تھنگ از دیٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, چارٹرڈ آف اکنامی بیٹھ جائیں آپ لوگ. کیوں آپ نے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم سیاست کس پہ کریں گے. فرسٹ بیکم ہے پاکستانی. چلے کل میں کہتا ہوں خان صاحب بھی اگر آ جائیں گے کہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائیں گی, ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے سال الیکشن ہوتا ہے اور بہت مطلب پیسہ کہاں سے آئے گا. آپ کا پیسہ تو آپ کو ایکسپورٹ, آپ کو اپنی انڈسٹریل گروتھ بڑھانی ہے, آپ کو اپنی ایگرو پہ کام کرنا ہے. دیکھیے پاکستان کے پاس 4 موسم ہیں, پاکستان کے پاس 24 کروڑ کی آبادی ہے, آپ کو پتا ہے 57% آپ کی یوتھ کی آبادی ہے. ہاں 63%, سوری آپ کریکٹ کیا آپ نے. آپ کی آئی ٹی کی امپورٹ, انڈیا کی آئی ٹی کی امپورٹ 170 بلین ہے, 170 بلین, آپ کی 3 بلین ہے. آپ کو 2 یا 3 سال میں آپ کو 10 بلین, آپ کی ایکسپورٹ 50-55 بلین ٹچ نہیں کریں گے. ہم اسی طرح سے ہر سال بیٹھ کے روتے رہیں گے. ٹھیک ہے عامر صاحب, اب جو ہم انٹرنیشنل جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں, ادائیگیاں کرتی ہیں, وہ ہمارے اوپر بہت برڈن ہے. اسپیشلی ہمارا تیل کے حوالے سے جو ہے, انرجی کے حوالے سے ہم پہ بہت برڈن پڑتا ہے. تو اس چیز کو یقیناً ابھی روس کے ساتھ بھی گئے, کچھ معاہدوں کی بھی بات ہو رہی ہے. اب بات وہی پھر گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ باہر کی دنیا بھی اب آپ پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا محتاط ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کرتے ہوئے محتاط ہوتی ہے. اب ہماری اکانومی یقیناً 3 چیزوں پر بیس کرتی ہے, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے. اب اس وقت ایک فورن ایکسچینج ہو گیا جو کہ ہمارے پاس بہت کم ہے اس وقت, جیسے میرے مہمانوں نے بھی کوٹ کیا, کتنے رہ گئے, 6.715 بلین. اب بات یہاں یہی ہے کہ نہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے معاملات صاف صحیح نظر آ رہے ہیں, نہ ہماری ریمیٹنسز اس وقت ہمیں مل رہی ہیں اس طرح سے, نہ ہماری ایف ڈی آئی, مطلب لوگ دنیا انویسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ گھبرا رہی کہ آج ہم انویسٹ کریں. ایک دکان لگانے کو بھی ایک بندہ سوچے گا تو 10 بار سوچے گا. تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ بحیثیت اکانومسٹ کیا سجیشنز دیں گے؟ شادیہ بات یہ ہے
3 چیزیں آپ نے کہیں، فورن ایکسچینج، ریمیٹنسز اور FDI. میں تھوڑا اکنامکس کو سائڈ میں رکھ کر انسانیت پر بات کر لوں. ٹرسٹ ہم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، ہم ایک دوسرے پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ نے بات کی ریمیٹنسز کی، بالکل صحیح بات ہے. جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، کیا وہ پاکستانی جو اندر بیٹھے ہیں ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی ماحول بنا دیا کام کیے ہیں کہ وہ ہم پر ٹرسٹ کریں؟ نے بات کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. پاکستانیوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو غیر ملکی کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہاں تک پہنچے، ہمیں کسی، بالکل صحیح کہا کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. لیٹس ڈرا دا لائن. اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام شروع کہاں سے کرنا ہے. دیکھیں، بلیم گیم سے جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل بالکل ایسے ہی ہے. آپ بات کریں کہ جی ایڈوائسز، بجائے بلیم گیم کرنے کے آپ مشورے کیوں نہیں دیتے؟ مشورہ کسی کے پاس نہیں ہے، حل کسی، میں پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، حل کسی کے پاس نہیں ہے. آپ جن ٹیکنوکریٹس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں ان کو آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ پولیٹیکل بات کرو. ہماری پارٹی کو فائدہ ہونا چاہیے، ملک کو فائدہ ہو یا نہ ہو. دیکھیں، دنیا میں اکانومسٹ ملک چلاتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، بالکل پالیسیز بنتی ہیں، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر سیاست، اور پولیٹیشین آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں پھر سیاست نہیں ہوتی. آپ کو یہ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن اسی روح کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم اپنے بھی سجن نہیں ہیں تو کسی اور کی تو دور کی بات ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس دماغوں کی کمی نہیں ہے. پالیسیز ہم وہ بناتے ہیں جو دوسرے ہم سے وہ پالیسیز امپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو وہ پالیسیز ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. لیکن ہم کہاں ہیں؟ بنیادی وجہ اس شعور اور اس ٹرسٹ کی ہے. دیکھیں، یہ ضروری ہے. ہم کب تک اس ٹرائکا میں معذرت کے ساتھ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اب PTI، چوتھا فیکٹر آپ اوروں کو بھی شامل کر لیں جس میں جوڈیشری ہے، ہماری ملٹری ہے، یہ کون ہے؟ یہ سارے ہمارے اپنے. ہم کیوں اس کو پاکستان کے پرسپیکٹیو سے نہیں سوچتے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں پھر وہی کہوں گا، پالیسیز ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں تعلیم کی کمی نہیں ہے، شعور نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اب جو انہوں نے بات کی کہ اکانومی، ملک کو اکانومسٹ چلاتے ہیں، اب ہم نے، ہمارے پاس ایکسپیرینسز ان لوگوں کے بھی رہے. شوکت عزیز کو دیکھ لیں، شوکت ترین کو دیکھ لیں. انہوں نے اپنی فیلڈ میں، اپنے ڈومین میں بڑا اچھا کام کیا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ بالکل ایک سیاستدان بن گئے. تو اس فنامنا سے ہم کب نکل سکیں گے؟ ابھی ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بڑی اچھی کہی کہ یہ جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں یا جو لوگ اس میں آئے ماضی میں، ان کے کچھ لوگوں کے نام بھی آپ نے لیے، وہ اپنی فیلڈ میں تو بہت چیمپئن تھے، لیکن جب وہ سیاست میں آ کے انہوں نے کسی پارٹی کے بینر تلے اپنی پرفارمنس دیں تو پھر وہ تھوڑے سے پارٹی سے اکنامسٹ یا ماہر معاشیات کم رہے، وہ سیاستدان زیادہ بن گئے اور پھر ان کے اسٹیٹمنٹ بھی سیاسی ہونے لگے اور ڈیفینیٹلی وہ پارٹی کے انڈر امبریلا ہی کام کرنے لگے. شاید کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہوتی ہوں گی، کسی کو ہم بلیم تو نہیں کر سکتے، لیکن جنرلی جو اس کا امپیکٹ وہ اوور آل ملک میں تو بہتر نہیں ہو سکا نا. جو پرابلمس آج ہیں، کیونکہ اب ہم یہی بات جو کرتے آ رہے ہیں کہ ملک خراب ہے اور اس اکانومی کے 6.7 کے ریزرو رہ گئے ہیں اور بہت برے حالات ہیں، ایک مہینے کا بھی امپورٹ کا بل نہیں ہے، لوگوں کے ہزاروں کنٹینر کھڑے ہوئے پورٹس کے اوپر، بے شمار باتیں کھلے عام جو ہے لوگ کی آ رہی ہیں. لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ایز اے بزنس مین ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کو، اپنی انڈسٹریز کو. اب سوال یہ کہ آج بھی ہم نہیں بیٹھیں گے تو پھر کب بیٹھیں گے؟ مطلب ہم اسی وقت یہ قوم بنتے ہیں جب کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، جب کوئی سیلاب آتا ہے، جب کوئی طوفان آتا ہے، جب کوئی زلزلہ آتا ہے، پھر ہم ایک قوم بن جاتے ہیں. نہ کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی جماعت ہوتی ہے، سب ایک ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب پاکستان کا گانا لگا کے جھنڈے لے کے نکل جاتے ہیں. تو اب بھی تو وقت آ ہی گیا ہے نا. اگر اکنامکس کی ٹرم میں ہم دیکھیں تو میرے خیال سے زلزلہ بھی آ گیا، طوفان بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. اگر یہ اب تو میٹر ڈیز کا ہو گیا، اب سونامی بھی آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم 10.9 بلینس کے اوپر سے کم کرتے کرتے 6.7 4 سال میں، جو کہ
ایوری ورسٹ ہمارے ریزرو ہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو اب یہ باتیں سیاست سے ہٹ کے سوچنی ہوگی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر نہ سیاست رہے گی نہ لوگ رہیں گے. آج ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, انڈسٹری سے لوگ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالے جا رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ ایک آدمی اگر اپنی فیکٹری سے 1000 آدمی نکالتا ہے تو اس کے پیچھے 5 لوگ پلتے ہیں. 50,000 آدمی روڈ پہ آئیں گے تو وہ کہاں کھانے جائیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تمام اختلافات کو, تمام چیزوں کو بھلا کے یہ سمجھیں گے سونامی آ گیا ہے, اب اس ملک کو بچانا ہے, معاشی طور پہ اس ملک کو کیسے مستحکم کرنا ہے. دانش نے بات کی کہ انڈسٹری میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ کا. اچھا ایک بات ہے نا کہ ہم ابھی ڈالر کی تنگی ہمارے پاس ہے, ہم پریشان ہیں, ہمارے ریزرو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ کیا ہم روپیز کو ڈالر میں تو نہیں چھاپ سکتے نا؟ ڈالر کے آنے کے 2 طریقے ہیں, ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. ہم یہ تو آپ نے اندرون ملک ادائیگیاں کرنی ہو تو آپ کرنسی چھاپ سکتے ہیں. ڈالر کا 2 ہی طریقہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کی فورن انویسٹمنٹ جو آپ کو ورسز پاکستانی وہ بھی شیڈی ہو گئے ہیں, وہ آپ پیسے نہیں بھیجتے. اتنا بڑا ڈیفرنس ہے انٹر بینک کے ریٹ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر کہ وہ مجبور ہیں کہ وہ پیسہ مختلف سورسز سے بھیجیں, جو فیکٹ ہے. پیسے تو آج بھی بھیجتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 225 روپے کا انٹر بینک کا ریٹ ہے, 232 روپے کا مارکیٹ ریٹ ہے, لیکن میں یہ بڑے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی 245 روپے میں ڈالر نہیں مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تو بہت بڑا فرق ہے. اگر 25 روپے کا ڈالر میں فرق ہے تو کون وہاں سے اس پیسے میں مال بھیجے گا؟ تو دانش یہ جو ڈالر کی جو شارٹیج کا ہم بار بار بات کرتے ہیں, یقیناً اس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سب اہم فیکٹر ہے, لیکن جو ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینک نے, بڑے 8 بینک ہیں جن کے نام لیے ساکھدار صاحب نے, انہوں نے جو نوٹ چھاپے ہیں, تو دیکھیں ہم کسی سیاسی پارٹی کو کیا بلیم دیں, جس کو جتنا مل رہا ہے وہ اتنا اس ملک کو لوٹ رہا ہے. تو یہ ابھی تک کوئی ایسا ریزسٹنس ہو رہی ہے یقیناً بینکوں کی طرف سے بھی, مطلب وہ جو 1947 کا ایکٹ ہے اس کے بیکاز میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے 8 یا 10 بینکس ہیں اس کے اندر, اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے ہیں. اس کا وہ کیونکہ ابھی سرکار جو ہے نا, گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود ایک لمبو میں پھنسی ہوئی نا. ابھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی خان صاحب کا ہٹا, پھر کبھی ایک 20 تاریخ کا انہوں نے دیا, کوئی ڈیزالو نہیں کریں گے وہ. میں تو آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ وہ محمود خان نے بھی کہہ دیا کہ اٹس ناٹ رائٹ ٹائم, پرویز انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مارچ تک کریں گے نا. تو وہ تو میرے خیال سے یہ سیاسی بات ہے جو خان صاحب کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھنگ ول, جیسے یہ جو پیسے کی جو بات ہے نا, ڈالر کی بات ہے, دیکھیں اس کی 2 چیزیں ہیں اس کی نا. آپ کی ریمیٹنسز بھی جو ہے نا آپ کی ہو گئی بیکاز آف دیٹ نو, کہ ڈفرینس بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اب وہی والی بات ہے کہ سب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وی ہیو ٹو بی پاکستانی فرسٹ نا. ہمیں بہت ساری چیزیں جو نا ہمیں کنٹری کی کنڈیشن دیکھنے میں, ہمیں آسٹریلٹی میجر پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی ایک بات چل رہی ہے, ہماری دکانیں وہی 12 بجے کھلتی ہیں اور وہ رات کے 2 بجے بند ہوتی ہیں. ابھی ساکھدار صاحب نے کہا تھا کہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ کاروبار, یہ مشرف صاحب نے کتنا زور لگایا تھا, سارے اسٹرائک پہ چلے گئے تھے. مطلب ہم فرسٹ وی ہیو ٹو بیکم اے پاکستانی. دیکھیں ہم کیوں نہیں دنیا کے اندر, آئی ٹریول آل اوور دی ورلڈ, 9 بجے دکان کھلتی ہے, 6 بجے آپ کا سن لائٹ استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا کرائسس ہے, آپ کے ڈالر اتنے سیف ہو جائیں گے کیونکہ آپ تیل کی مد میں تو آپ ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں آپ. ہاں, آپ کا جو بجلی بن رہی ہے, آپ کی ہائیڈرو تو بہت کم بن رہی ہے نا آپ کی, تو باقی تو آپ کا آئل ہے اور آپ کا آر ایل جی ہے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آج آر ایل جی کی قیمت دیکھیے آپ کہاں, $14 سے کہاں چلی گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہی والی بات ہے کہ تھنگس آئی ہوپ بیکاز بینگ اے پاکستانی سن آف دا سوائل, میں سمجھتا ہوں بینگ این ایکسپورٹر, میں سمجھتا ہوں کہ گڈ ڈیز آر اہیڈ. ہاں ٹیم بہت اچھی ہے, آپ کو پتا ہے ساکھدار صاحب کے پاس ایک چھڑی ہے, جادو کی چھڑی ہے. بحیثیت اکانومسٹ بتائیں, حکومتیں پالیسیز لاتی ہیں, ایمنسٹی اسکیم آیا, پھر ہم نے دیکھا کہ ڈالر ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی, لیکن بات ہوتی ہے وہ ٹیبل پر ہی پڑی رہتی ہے, وہ امپلیمنٹیشن تک نہیں آتی. کبھی ہمارے بزنس مین کو کوئی کنسرن ہو جاتے ہیں, کبھی پبلک کو ہو جاتا ہے. تو بات وہی آ گئی پھر کہ جی ہم بحیثیت قوم جب تک نہیں سوچیں گے تب تک تو کسی مسئلے کا حل نہیں نکلنا. پھر شازیہ, سوچ کی تبدیلی, دیکھیں ایک سوشل ایشو ہے. سوشل ایشو معاشی پریشانیاں پیدا کرتا ہے, سماجی پریشانیاں پیدا کرتا ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو اتنی گفتگو ہوئی ان سب کا کنکلوژن, ٹرسٹ کی ہم نے بات کی, ہم نے بلیم گیم کی بات کی, سوچ کہاں سے تبدیل ہوگی. بڑی اچھی بات کی. آپ کہہ دیں کہ جی 6 بجے دکانیں بند کر دیں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ کہیں حدیث ہے, کہیں کوئی قرآن کی آیت ہے. انسان کو اتنا تو باشعور ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میرے فائدے کی ہے, کون سی چیز میرے نقصان کی ہے. آپ سولر سیل لگائیں, آپ یقین کریں آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنا ڈالر سیو کر سکتے ہیں. آپ 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک اپنی دکان کھولیں, مغرب تک سولر سسٹم پہ آپ چلیں, آپ کو بجلی کا بل آپ کا
नेग्लिजिबल हो जाएगा। आप अपने डॉलर को सेव करने की बात तो छोड़ें, आप बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, न सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बल्कि नेशनल लेवल के ऊपर भी। किस चीज़ की ज़रूरत है? सोशल इश्यूज़ की तरफ जाएं, सोशल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, सोसाइटल सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, सोच की तब्दीली। ये जब तक नहीं आएगी, मैं आपको बड़े ईमान के साथ कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन से लेकर एक एक बच्चे तक, ग्रास रूट लेवल पर एक एक इंडिविजुअल तक, हमें ज़रूरत है सोच की तब्दीली की। और ये जब तक नहीं आएगा, इंडिविजुअल, कलेक्टिविटी, नेशनलिज्म, तब्दीली नहीं आ सकती जब तक सोच नहीं तब्दील की जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब इन्होंने तो बड़ा मुस्तनद फार्मूला बता दिया डॉलर सेव करने का। इस तरह बहुत सारे और भी मेरा ख्याल है भी हम डिबेट करेंगे तो हमें मिलते जाएंगी सॉल्यूशंस। एक और जो डॉलर की शॉर्टेज का स्मगलिंग जो हमारे यहाँ हो रही है, मतलब वो जो एक ट्रेडिंग के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेडिंग के हवाले से बहुत वो है, उस पर भी इसहाक डार साहब सोच रहे हैं कि मतलब इसको कुछ काम ऐसे किया जाए कि कुछ ज़रा इसको भी कंट्रोल किया जाए, चैनलाइज करने की। चैनलाइज किस तरह, अब आपके जहन में क्या है, किस तरह चैनलाइज किया जाए इसको? एक्सपोर्ट्स अगर इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान जो है ना हमारा एक 5वें सूबे की तरह उसको हम चलाते रहे पिछले माजी के 30-40 साल से। हमारे जितने हमने हर चीज़ पर उनके कोठे भी रखे हैं। हम अगर वीट की भी हमारी जो प्रोड्यूस हम करते हैं उसमें से एक सर्टन अमाउंट हम अफगानिस्तान को भेजते रहे, लेकिन वो मोस्टली जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड और स्मगलिंग के थ्रू होता था, वो ई फॉर्म पे नहीं होता था, तो इसलिए वो हमारी एक्सपोर्ट काउंट नहीं होती थी। अब क्योंकि वहाँ पे भी सियासी तौर पे तब्दीली आ गई है, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को, या जो इसको हम सो कॉल्ड स्मगलिंग कह रहे हैं, जो कि एक्सपोर्ट नहीं है स्मगलिंग है, उसको डॉक्यूमेंटेड करना होगा, उसको प्रॉपर चैनलाइज करना होगा। चैनलाइज होगा तो हमें उसका एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा जो हमें फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में मिलेगा। और इसके यही वो ऐसे देखें कंट्रोल चीज़ें कैसी होंगी। इसमें कितना नुकसान हो रहा है? गालिबन 2 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ज़्यादा ही है, मोर देन दैट। आप डॉलर्स की बात कर रही हैं, 2 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में कितना होगा? आज 2 अरब डॉलर ही मिल जाए तो हमारे रिजर्व जो है ना वो 6 से बढ़ के 8 या 9 हो जाएंगे ना। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं हालात इस तरीके से हों। लेकिन माजी में क्योंकि ये इतना खुलेआम प्रैक्टिस हुई, आपको मालूम है अफगानिस्तान ट्रेड के थ्रू यहाँ पे कितनी स्मगल्ड हुई है, कितना बड़ा काम हुआ है, कितने बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, कितना बड़ा मतलब ये तो वो उस लेवल की करप्शन थी कि जिसको हम शायद उसके नंबर से अगर सुनेंगे तो अभी हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये रियलिटी तो है, ये ऑन ग्राउंड चीज़ें और आज भी हो रही है। स्मगलिंग आज भी हो रही है। आप डॉलर की पैनिक बाइंग आज भी हो रही है। आज आप अगर आप कुछ प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं मंगाने दे रहे हैं तो जितने और चीज़ें वो सब स्मगल के थ्रू आ रही हैं, आपकी पोर्ट से आ रही हैं, आपकी बॉर्डर से आ रही हैं चीज़ें। तो आज भी मुझे किसी दुकान में, किसी स्टोर में, डिफेंस के किसी इलाके में, किसी में कोई शेल्फ किसी इंपोर्टेड आइटम का खाली तो नहीं दिखा। वो जैम से लेके चॉकलेट से लेके बटर तक के जैसे पहले होते थे वो आज भी मौजूद है। अगर बाकी शॉर्टेज है इसका मतलब स्मगल्ड हो रहा है, कहीं से तो आ रहा है ना। जबकि कहा गया था कि इस टाइप की जो लग्जरी आइटम्स को हम रोकेंगे, वो कहाँ रुक रहे हैं? मुझे तो कोई एक दुकान बता दें यहाँ पे एक चीज़ भी खाली हो, सब चीज़ें उतनी है, लोकल प्रोडक्शन अपनी जगह पर है, लेकिन ये रोकने का मतलब है कि अमली तौर पर नजर भी आए ना, तो उसका बेनिफिट भी कोई लोग ले सके। दानिश साहब, अब एक इम्पॉर्टेंट जो हम बार बार बात करते हैं, टैक्स पेयर होना हमारे मुल्क में बहुत, एक तो ये कि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रे है, मतलब ज़्यादातर तो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। दूसरा, हमारा टैक्स कोई रिफॉर्म्स नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है। माजरत के साथ इनवॉइस की बात हुई थी तो ये सारे हमारे छोटे कारोबारी जो तबका है वो भी एक तरह से अपनी तमाम लेम एक्सक्यूज़ पर आ गया। तो हमारे यहाँ टैक्स निज़ाम अब तक उस तरह से एक्टिव नहीं है। देखिए पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जो है आई थिंक 7.2 ट्रिलियन को टारगेट दिया है, और जिसमें 44% जो है आपकी डेट सर्विसिंग है, 44% जो आपने जो कर्जा जो लिया ना सूद समेत वो वापस करना है। 1.5 ट्रिलियन जो ना आपका डिफेंस बजट है, तो आप 2.5 ट्रिलियन में तो आप मुल्क को नहीं चला सकते ना। तो जब तक आपका जो टैक्स टू जीडीपी, जब ये फिगर 60 ट्रिलियन से जब तक 14 ट्रिलियन नहीं होगा तो ये तो सबसे बड़ा ही है। अब 14 ट्रिलियन कैसे होगा? आपका 3.1 या 3.2 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें आपके ज़्यादातर जो आपके सैलरीड क्लास है प्लस आपके जो इंडस्ट्रीज है ना। अब ये जो रिटेल सेक्टर में तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, वो जो मशीन लगा दी है सारी उन्होंने, वो कौन सी मशीन है मेरे को आई डोंट, पॉस POS ना, अच्छा वो मशीन लगा दी है। देखिए सबको एवरीबडी हैज़ टू पे टैक्स। अब क्या वही जो ट्रस्ट का फुकदार नहीं है, कहते हैं कि मुझे घबराता टैक्स, उससे घबराता है कि मेरे पास कोई नोटिस ना आ जाए। इन्होंने एक अच्छा सिस्टम दिया था उन्होंने 4 या 5 महीने कि बिजली के अंदर या 1000 रुपये या 2000 रुपये ना कि आप वो दे दें या बिजली का बिल से दे दें, उस पर भी नहीं माने लोग। तो जब तक ये देखिए, जब तक हम टैक्स 24 करोड़ की आबादी के अंदर आपके 3.2 मिलियन आपके टैक्स पे रहे हैं, वो भी उसमें तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन तो शायद वो जीरो रेट
زیرو ریٹ بڑھتے ہوں گے نا. تو یہ ٹیکس کا دیکھیں, ٹیکس جب تک ہم کوئی بھی کنٹری دنیا میں جتنی بھی یوروپ کے اندر, امریکہ کے اندر جو ترقی ہوئی, وہ ٹیکس ایوری بڈی, جو ہاٹ ڈاگ بھی بیچتا ہے نا 5th ایونیو پہ, وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نوبڈی وانٹس ٹو پے ٹیکس. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سلمان شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اکانومسٹ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر ہم یقیناً یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت پاکستان کی معیشت ہے اس کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے, اور آج سے نہیں کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت جو ایک بیانات دیے جا رہے ہیں ملک کو ڈیفالٹ ہونے کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے, یقیناً ایسا نہیں ہے. شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ رہے انہوں نے بھی اس بات کو مسترد کیا ہے, اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, پیمنٹ کی ادائیگی میں کچھ ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہمارے کم ہو گئے, لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کی اصل جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک جو قرضے ہیں ان کی سروسنگ جو ہے, ڈیٹ سروسنگ جسے ہم کہتے ہیں, جس میں سود اور ان کی جو قسطیں واپس کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ اگر نہیں کریں گے وقت پہ تو وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا کیپٹل مارکیٹس کا. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ انتظام ہمارے پکے ہونے چاہیے کہ وہ پیمنٹ ہو. سو نمبر 1 تو ہم نے دسمبر میں پیمنٹ کر دی ہوئی ہے, اور وہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے. دوسری پیمنٹ جو کرنی ہے وہ 2024 میں کرنی ہے. سو اس وقت تک ہم کیپٹل مارکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ٹھیک ہیں. دوسرے ممالک سے جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس میں چین کے کوئی $23 ارب کے قریب قرضے ہیں جن کی قسطیں کچھ ڈیو ہیں, ان کو آپ کو رول اوور کرانا پڑے گا. اور پھر پیرس کلب جو کہ یورپین ممالک ہیں جن سے ہم نے کچھ قرضے لیے ہیں ان کے ڈیو ہیں, ان کو رول اوور کرانا پڑے گا. اسی طرح ہماری جو ملٹی لیٹرل لونز ہیں IMF کے, ورلڈ بینک کے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ان کو بھی پلان کے مطابق چلانا پڑے گا تاکہ کوئی ڈیفالٹ نہ ہو اور ایکسٹرا لونز بھی ہمیں ملیں. سو یہ ساری چیزیں اب قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ بندوبست ہو گیا ہے. سو مفروضوں کے بجائے حقیقت کے اوپر اب ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور چین کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا ہے تو وہ آنا چاہیے سامنے, اگر نہیں ہوا تو اس کی نیگوشیشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سعودی عربیہ کی بات چیت ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے, اتھینٹک ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو سب کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تاکہ مارکیٹس کو بے یقینی سے وہ. سر, گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی بیان سامنے ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتحال کو مکمل مطلب قابو میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ڈفرینسز ہمارے آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں $4.2 بلین سعودی عرب سے بھی مل جائے گا. سوال یہاں یہ ہے سر کہ ہم جس اکانومی کو چلانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سامنے ایگریمنٹس دکھانی پڑیں گی, کہنے سے بات نہیں بنتی. اب ہم کہنے سے آگے نکل چکے ہیں نا, کیونکہ اب تو بالکل امییننٹ ہے نا ہر چیز جو ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ایگریمنٹ چاہیے ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس چاہیے کہ وہ ڈالرز جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے ریزروز میں آ گئے ہیں, اور پورا فائنینشیل پلان چاہیے. اور آپ کو IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھنا چاہیے. اب دیر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیر کیوں ہو رہی ہے. دیر کرنے کی بالکل ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, اور مفروضوں پہ ہم نہیں چل سکتے. اب ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ساری چیزیں چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. ادروائز مارکیٹس میں یہ کیا سرائیاں ہوتی رہیں. سر, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے نا IMF, لازمی سی بات ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلی حکومت نے جو ایک مذاکرات ایک مذاکرات ہوئے تھے IMF سے پیسے ملنے کے, اس کو انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا. تو اس حکومت کے لیے یہ تو پرابلمز آ رہی ہیں. سر بس اب یہ بتا دیجئے کہ ڈالر ارننگ کے ٹیکنیکل آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ارن کریں ڈالر کو؟ سکتے ہیں اس چیز کو برش سائڈ نہیں کر سکتے. IMF کے ساتھ پچھلے 7 مہینے سے نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ کی نیگوشیشنز ہوئی ہیں. ہم نے 23 پروگرام IMF کے ساتھ کیے ہوئے. سو آئی تھنک کہ ہمیں اب پورے بھی کیے. سر, نون لیگ نے IMF کا پروگرام پورا بھی کیا تھا اپنے دور حکومت میں.
ایک ہم نے 2005 میں مکمل کیا تھا اور وہ ایک اچھا پروگرام تھا جو آپ نے وقت سے پہلے کمپلیٹ کر لیا تھا. ایک 2016 میں کیا تھا لیکن 2016 والا پروگرام جو ہے وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکا تھا. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ کو پروگرام کرنا ہے, اس میں ڈیلے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اگر بڑے ہمارے مینیجرز ہیں فائنانس کے, ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ کیا جو رسک پریمیم ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ 100% کے قریب پہنچا ہوا ہے. آپ کی جو بانڈز ہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ ہیں, بہت ہیویلی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں. اور آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا ہے کہ سیاسی جو کشمکش ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس ساری چیز میں. یہ بتا دیجیے گا اس وقت گلوبلی, ضروری ہے جی گلوبلی اس وقت جو ہے وہ چیلنجز ہے اکانومی کو لے کے, اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہے انرجی کرائسس کا ہے, پھر فوڈ سیکیورٹی اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا سر, چونکہ ہم ایگریکلچر بیس کنٹری بھی ہیں مگر انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ کام اتنا نہیں کیا. اس وقت سیلاب کی وجہ سے ہم پر الگ برڈن پڑ گیا ہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے کی پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس پہ ہم اپنی اکانومی کو تھوڑا سہارا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ فائنینشیل سٹیبلٹی کرنی پڑے گی, اور اس کا جو میں نے ابھی بات کی کہ قرضوں کے بارے میں آپ کی پوری روڈ میپ سامنے ہونا چاہیے, ایگریمنٹ سامنے ہونی چاہیے تاکہ یہ انسرٹنٹی ختم ہو. اس کے بعد جو بات آپ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ بجلی کا نظام جو ہے وہ ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے. وہ امپورٹڈ ہر فیول امپورٹڈ اس میں آ رہا ہے اور وہ بہت مہنگا ہے, اور بجلی کے کارخانے بھی ایفیشنسی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں. بجلی کی چوری بھی بہت ہے اور پورا نظام جو ہے اس نے پاکستان کو بینکرپٹ کیا, تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو ڈومیسٹک سورسز پہ جانا پڑے گا, تھر پہ جانا پڑے گا, ہائیڈرو پہ جانا پڑے گا, سولر پہ جانا پڑے گا, اور اگلے 5-10 سال میں یہ مکمل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی انٹرنیشنل فیولز کے اوپر ڈپینڈنس آپ کی ختم ہو جائے. سو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. دوسرا ہے آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹس نہیں کرتی, ایکسپورٹ کی اورینٹیشن نہیں ہے, انورڈ لوکنگ اکانومی ہے. اس کو آپ کو آؤٹ ورڈ لوکنگ کرنا پڑے گا. آپ کو امپورٹس کے اوپر اپنا جو ڈپینڈنس ہے اس کو کم کرنی پڑے گی, ایکسپورٹس کو بڑھانی پڑے گی, اور گروتھ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ آپ کی بہت بڑی آبادی ہے جس کو روزگار بھی چاہیے اور جس کی پراسپیرٹی گروتھ کے ساتھ لنکڈ ہے. سو بیوروکریسی میں ڈی ریگولیشن کرنی پڑے گی, انویسٹمنٹ کو فروغ دینا پڑے گا, اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پروڈکشن اپنی ایگریکلچر میں, مینوفیکچرنگ میں اور سروسز کو بھی آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. سو ساری چیزیں کرنی پڑیں گی کیونکہ اس وقت پاکستان راک باٹم پہ پہنچ چکا ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب, ایکسپورٹ بیس بنانے کے لیے یقیناً سب کے پاس سجیشنز ہیں, لیکن فوری طور پہ جو آئی ٹی کا ایک ہمیں سیکٹر نظر آتا ہے وہ ایسی ہے جس میں ہمیں کوئی راکٹ سائنس اتنا نہیں چاہیے ہوگا. ہم اچھا کام کر رہے تھے, تھوڑا سلو بھی ہو گیا بیچ میں, اس میں بھی ہمیں یہی لگا کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی آئی ٹی کے اوپر بھی, اس میں بھی ایک وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک معاملہ ایلیمنٹ ہمیں اس میں بھی نظر آیا. اس وقت ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر کو لے کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیں, آئی ٹی سیکٹر کا تعلق پڑھے لکھے لوگوں سے ہے جو کہ آئی ٹی ایکوپڈ ہے, آئی ٹی نالج سے ایکوپڈ ہے. ہمارے یہاں جنرلی یہ صرف آئی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمیں اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو رویے جنرلی بزنس کمیونٹی کے ساتھ یا ایکسپرٹس کے ساتھ ہیں وہ انتہائی نامناسب ہے. نامناسب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو تو ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی ہونے کی ضرورت ہے, ان کے ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے وار فوٹنگز کے اوپر, جنگی بنیادوں کے اوپر, تاکہ وہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں جن کی کیپیسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنی. جی دیکھیں, ایک ہوتا ہے کوالٹی کو میچ کرنا. اگر آپ کے کسی بھی کیپیسٹی کے, کسی بھی ڈسپلن کے, کسی بھی انڈسٹری کے وہ بزنس مین جو کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹس میچ کر سکتی ہیں ان ٹرمز آف کوالٹی, آپ نے ان کو سپورٹ کرنی ہے. یہ صرف آئی ٹی کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے یونیورسٹیز کے ساتھ کیا کیا؟
آپ نے ان کے بجٹس کو کم کر دیا. یونیورسٹیز انہی آئی ٹی سیکٹرز اور آئی ٹی پروفیشنلز کو ڈیولپ کرتی ہیں. اگر آپ انہی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے اورک کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, ان کو صحیح فنڈنگ پرووائڈ کرتے اور صحیح طرح سے چینلائز کرتے, تو یہی یونیورسٹیز ہب بن جاتی آئی ٹی ایکسپورٹس کی. اور ہمارے پاس سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, بٹ آر وی ریئلی فرینڈلی ود دیم؟ یہ صرف اچھا آئی ٹی کا معاملہ نہیں ہے شازیہ, یہ معاملہ سارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے. میں پھر وہی کہوں گا, سوچ, اور آپ نے سٹارٹ کیا تھا لفظ رویوں کا, ہمیں ان رویوں کا اور ان سوچ کی تبدیلی کا بہت ضرورت ہے. خاص کر وہ ادارے, وہ بزنس مین کمیونٹی, وہ ایکسپرٹ جو کہ ایکسپورٹ پوٹینشیل رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیں سر جوہر صاحب پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت کردار ہے ایک ہمارے اکانومی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات تو حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی حکومت کی ذمہ داری, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر یا جو اور اس طرح کے ادارے ہیں, ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح پرفارم کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریسرچ کر لیں, جس ملک میں فائنینشیل اکنامیکل انقلاب آیا ہے نا, وہ آیا انڈسٹرائزیشن کی وجہ سے, اور انڈسٹرائزیشن بائی دا پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ دا پبلک سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر کو بیسیکلی آپ کو انڈسٹری لگانے کے لیے جو بنیادی چیزیں حکومت کو دینی ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, اس میں انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, بجلی چاہیے ہوتی ہے, گیس چاہیے ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر چاہیے ہوتا ہے, آسان قرضے چاہیے ہوتے ہیں, ٹیکس ہالیڈیز چاہیے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ایک انڈسٹری کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں. آج بھی ان تمام نامساعد حالات کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انڈسٹری تو یہاں لگی نہیں ہے, یا لارج سیکٹر بھی کام کر رہا ہے, آپ کی جو ہے نا ایس ایم ای سیکٹر بھی کام کر رہا ہے, اور یہ سب نظام چل ہی رہا ہے نا اس ملک کے انڈسٹری کے ساتھ. لیکن آپ کسی بھی سیکٹر کے کسی بھی انڈسٹری سے اٹھا کے دیکھ لیں, بات کر لیں, وہ یہ کہے گا یار میرے پاس تو روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں میں کسی اپنے باہر کو نہیں لا سکتا, میرے پاس تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, گیس ہالیڈیز ہو گئے, میں کیسے کام کروں گا. ایٹ لیسٹ دیکھیں, کم از کم جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی آج گیس کی وجہ سے پریشان ہیں. ہمیں کورنگی میں اس ٹائپ کے بڑے مسائل آتے ہیں, آئے دن ان کی نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں, ہمیں گیس بند کرنا پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو اس ٹائپ کی انڈسٹری جو ایکسپورٹ بیس ہوں, یا جو ریگولر کام کر رہی ہو, جس میں ہزاروں آدمی, آپ کی ورک فورس 200-400 نہیں 10-12 ہزار آدمی کام کر رہا ہو, آپ اس کی اگر گیس بند کر دیں تو اس کو دوبارہ اپنے آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اپنے دوبارہ اس پروڈکشن کے اوپر آنے کے لیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. الیکٹرک کا جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک بہت بڑا آؤٹ پٹ کرائسس ہے ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا, بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری انڈسٹریز کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر ان چیزوں کے اندر یہ بنیادی چیزیں جو بیسک نیسیسٹی ہے کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, اگر یہ گورنمنٹ, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اگر یہ چیزیں تھوڑا سا گورنمنٹ فوکس کر کے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وار فوٹنگ لیول کے اوپر ان چیزوں کو لا کے اس کو ٹھیک کریں, تو آپ کو پروڈکشن ملے گی, آپ کو یہاں سے ہر چیز ملے گی, ٹیکس بھی ملے گا. دیکھیں ٹیکس کا مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ لوگ, کیونکہ ہماری دیکھیں میجورٹی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ آج بھی بینک سے پیسے نکالنے کے اوپر 0.6%, 0.4% ماضی میں پیسے دیتے رہیں, اپنے پیسے لاکھ روپے کے اوپر 4-4 ہزار روپے کٹاتے رہیں, 400 روپے کٹواتے رہیں, لیکن ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے. ان کو فیئر ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کا نہیں ہے, ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں آنے کے بعد اس نوٹس کا ہے جو ایف بی آر سے ان کو ملے گا, جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے, وہ ڈرتے ہیں, وہ گھبراتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس پہ نہیں آتے. اگر اس کا تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ کر دیا جائے, خوف دل سے ختم کر دیا جائے, لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کر کے, دیکھیے جب جی ایس ٹی کا سسٹم آیا تھا کتنی مخالفت ہوئی تھی. آج عام جاہل سے جاہل آدمی ایک جوڑیے بازار اور ایک کپڑا مارکیٹ میں بیٹھا دکاندار بھی سمجھتا ہے کہ جی ایس ٹی کیا ہے, ایک عام گلے محلے کا دکاندار بھی سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو پھر نافذ العمل بنایا ہے نا. ایسی اگر آپ ٹیکس کے اندر تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ دے کے لوگوں کو پہلے لے کے تو آئیں, جو وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ ایکسیپٹ کریں, اس پہ ٹیکس دے لیں, فکس ٹیکس کر دیں, ان کی دکان کے سائزز کے حساب سے, ان کی ایریا کے حساب سے, ان کے بجلی کے بل کے حساب سے ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں. لیکن نیٹ ورک تو بڑھائیں. جیسے دانش نے بھی کہا کہ اگر اس میں سے 3,30,00,000 لوگ دے رہے ہیں, اس میں آدھے سیلریز کے لوگ ہیں, آدھے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, تو یہ تو بہت انفیئر ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں آپ ٹیکس کا دیکھیں کچھ بھی تو نہیں ہے. کیسے آپ ٹیکس کے بغیر ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے دانش, اب چونکہ ہمارے پاس شارٹ ٹائم رہ گیا ہے, ایگریکلچر اس کے اوپر ہم کیا فوری طور پہ کام کر سکتے ہیں جس سے ہماری, کیونکہ ایگریکلچر بیس اکانومی ہماری ہمارا ملک ہے, تو ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ نیگلیجنسی تو رہی ہے بہت, اس سے آگے کی بات کریں. ایک تو میں جوہر کی بات کو میں تھوڑا بتاؤں, اسحاق ڈار نے ایک بنایا ہے میرے خیال سے, ایک ٹیم بنائی ہے میرے خیال سے اشفاق طورہ, جس کے اندر نا سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے ہیں جو ان کو بتائیں گے نا. تو دس از ایک گڈ اپروچ. وہ خان صاحب نے بنائی تھی, وہ جو ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا, اس طرح سے سید صاحب نے بنایا کہ جو ان کو ریفارمس بتائیں گے, فائنانس ریفارمس یا اکنامک ریفارمس کے بارے میں بات کریں گے. جہاں تک ایکسپورٹ کی دیکھیں, بجلی کی شاہ صاحب نے بات کی نا, دیکھیں وی ہیو ٹو گو انٹو دیٹ سولر ونڈ اور ہائیڈرو پہ نا. ابھی جو 63 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کی نا, چائنا کی نا, اس پہ تو آپ دیکھیں 20-25 بلین کا تو صرف آپ کا اس پہ انرجی پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں another 4-5 years ہمارا جو یہ انرجی کرائسس جو ہے وہ ہائیڈرو پہ زیادہ ہو جائے گا. وہ اب آ جاتے ہیں ایکسپورٹس کے بعد. دیکھیں
पाकिस्तान तो बेसिकली एग्रो बेस्ड कंट्री है, आपके पास 4 मौसम है, वी प्रोड्यूस द बेस्ट फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट वेजिटेबल्स। हम आलू और टमाटर, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट जो है ना वो टमाटो है, वो टमाटर आपका जो आलू है ना, जो पोटैटो है, अगर इसी की एक्सपोर्ट हम इसी की काश्तकारी करें, उसके लिए क्या है, हमारे पास पानी की क्राइसिस है। आपकी जो सैलाब बारिशें आती हैं, हम वो कैनल सिस्टम तो बनाया था भुट्टो के दौर में, पर हमने उसको मेंटेन नहीं किया। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, एग्रोबेस्ड एक्सपोर्ट, सी फूड, 1100 किलोमीटर का बेल्ट है आपका समंदर का, और आपकी मेरे ख्याल से 400 या 500 फिर हमारी डेयरीज भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब यू बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ कर सकते हैं। चलें, बिल्कुल सही बात है, बात करें तो बहुत सारे हल निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। बात वही है कि आखिरी में ये कहूँगी, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इंशाल्लाह हम अपनी जो मईशत है उसको मुस्तहकम करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो गेस्ट ने भी बात की, कि हमें अपने रवैयों और हमें अपनी नीयत को ठीक करना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।